बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, कायम टीवी की तरफ से आप सबको खुशामदीद। मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली नकवी और आज मेरे साथ मौजूद हैं फिर से सैयद जली ज़ैदी साहब। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आप आए। नाजरीन, आज का जो टॉपिक है मेरे लिए बहुत अहम है। टॉपिक जो है वो जनाब फ़ातिमा मासूमा, जिनको फ़ातिमा बिनते मूसा भी कहते हैं, उनके बारे में है। और टॉपिक का नाम है जनाब फ़ातिमा मूसा की शख्सियत और उनकी ज़ियारत के फ़ज़ाइल। तो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँ कि मैं नवंबर में बहुत खुश नसीब था कि मैं ईरान पहली दफ़ा गया और क़ुम में मैंने इनकी ज़ियारत की। और यकीन मानिएगा कि मैंने इनके बारे में भी बहुत से जो वहाँ पे आलिम दीन बैठे हुए थे और जिनके यहाँ मैं ठहरा था, उनसे मैंने बहुत पूछ पाछ की कि भाई इनके बारे में बताइए और वाकई में क्या शख्सियत है। तो अपने जली भाई, मैं शुरू करता हूँ पहले सवाल। इस मौजू का इंट्रोडक्शन करवाइएगा कि जनाब जो फ़ातिमा मासूमा की क्या फ़जीलत थी, उनके बारे में कुछ ऑडियंस को बताएं कि इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम क्यों उनसे इतने मोहब्बत करते थे और हमारे शियों में इनकी इतनी वैल्यू क्यों है। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन, सय्यिदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि अत-तय्यबीन अत-ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-ग़ुर्रिल मयामीन व लअनतु दाइमतु बाक़ियह अला अअदाइहिम अजमईन मिनल आन इला यौमिद्दीन, अम्मा बअद। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले अली भाई, आपने बहुत इंतहाई शफाफ तरीके से और एक ख़ूब तरीके से मौजू का जो है वो तारुफ़ करवाया है। जनाब फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाहि अलैहा, हज़रत इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बाबुल हवाइज, उनकी दुख्तर मुबारका इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बहन और इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फूफी और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पोती। देखें, तारुफ़ करवाने की वजह यह है क्योंकि तारुफ़ जो है ख़ुद जनाब मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का इन शख्सियात की वजह से हुआ है। अभी आप इंशाअल्लाह प्रोग्राम में मज़ीद तफ़सीलात में जब जाएंगे और जब आप देखेंगे कि मैं जो रवायातें लाऊंगा तो आपको इमाम रज़ा भी कुछ कहते नज़र आते हैं, आपको इमाम जवाद भी कुछ कहते नज़र आते हैं, आपको उनकी विलादत से पहले इमाम काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत से पहले इमाम सादिक़ कहते नज़र आते हैं। बेशक कि कितनी अजीम शख्सियत थी और इन्होंने ज़्यादा लंबी ज़िंदगी नहीं पाई। मुख्तसर ज़िंदगी में जो उन्होंने कारनामों को अंजाम दिया है, अली भाई, ये मेरे आपके लिए बहुत बड़ा सबक है कि हम समझते हैं कि ज़िंदगी में अगर जब तक 60-70 साल की आप तगुदा ना कर लें, उस वक्त तक रूहानी या मानवी हवाले से हम इर्तक़ा नहीं कर सकते, तरक्की नहीं कर सकते। यहाँ पर एक बात जो बहुत अहम है कि तशय्युअ का अगर आप मेयार देखें तो उम्र का ज़्यादा होना, एज का ज़्यादा होना, ये कभी भी मेयार नहीं रहा। बल्कि अगर आप देखें कि सक़ीफ़ा के दिन भी जो मौलाए कायनात पर एतराज़ किया गया था वो उनकी कम उम्री पर किया गया था, यानी अहले सक़ीफ़ा ने जो एतराज़ किया था। उसके बाद जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की ज़िंदगी का जब हम देखते हैं तो जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा एक छोटी उम्र में, एक कम उम्री में शहादत की मंजिल पर फायज़ होकर इस दुनिया से चली जाती हैं। उसके माँ बाद आप जब देखते हैं तो जनाब सैयदा मासूमा की मिसाल है, फिर इमाम जवाद की मिसाल है, इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मिसाल है, इमाम ज़माना अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ की मिसाल है कि आपको इमामत उस उम्र में मिलती है कि जिस उम्र में हम तवक्को नहीं कर सकते कि कोई मुशर्रफ बिल इमामा होगा। तो ये हमेशा से हमारी तारीख़ रही है। लेकिन अब सरदस अपने अहम मौजू पर आते हैं और मैं ये नहीं चाहता कि हमारी गुफ्तगू इस जोलानी में बिल्कुल एक अलग मंजिल पर चली जाए, बल्कि हमें कोशिश ये करनी है कि अपने मौजू पर ही अपनी तवज्जो को रखें। तो हमारा जो आज का मौजू है वो जनाब फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के हवाले से है और इनकी जो तफसीलात हैं और इनका जो एक तारुफ़ है वो मैं आप लोग को करवाना चाहता हूँ कि अहले क़ौम के लिए अगर कोई वाक़अतन कोई जगह है जहाँ पर वो जाकर अपनी रूहानी प्यास को बुझाते हैं और बड़े बड़े उलमा व मराजिईन जो हैं, और मैंने कितनी मरतबा सुना है कि वो जनाब फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की ज़ियारत को तर्क नहीं करते, अपने लिए शर्फ समझते हैं कि उनके जवार में दफन हो।
بالکل ٹھیک ہے. آپ ابھی بھی جائیے تو بڑے بڑے جو مجتہد لیول اور مراجع لیول اور اسکالر جو سمجھ لیں کریم آف کریم جسے آپ کہتے ہیں، بڑے بڑے اسکالرس، وہ اپنے لیے شرف سمجھتے ہیں کہ جو ان کے زائرین ہیں جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے، وہ ان کی قبروں پر پاؤں رکھتے ہوئے جائیں. اور یہ واقعتاً اس کا تعلق فقط ایک جذباتی لگاؤ سے نہیں ہے، بلکہ یہ اسکالرس وہ ہیں جو جذبات کے ساتھ ساتھ اور جذبات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے علمی موازین اور علمی دلائل کے تحت کوئی فیصلہ دیتے ہیں. بالکل. کیونکہ جذبات ہونا ضروری ہیں، لیکن جب آپ علمی میدان میں آتے ہیں تو وہاں پر آپ کو اپنی بات کا اثبات فقط اور فقط علمی دلائل کے تحت کرنا ہوتا ہے. تو اگر یہ شہسواران علم جب اپنی لیے شرف سمجھ رہے ہیں وہاں دفن ہونا، تو یہ ہمارے لیے بھی ایک سبق آموز چیز ہے کہ ہم اس شخصیت کے بارے میں تعارف تو حاصل کریں کہ یہ شخصیت تھی کون. اور آپ جیسے جانتے ہیں، اور یہ ایک میں بس مزید حاشیہ کو بیان کر کے آگے بات کو کروں، کہ ہمارا پروگرام اسلامک لٹریچر اور ہماری تحقیق ہے. آپ ادھر دیکھتے ہوں گے کہ عموماً جو ہماری تحقیقات آتی ہیں اس میں اہل سنت اور تشیع کا ایک تقابلی پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن ہم نے اپنے پروگرام کو فقط اس حد تک مختص نہیں کیا. یہ میں بات بار بار بے زبان حال بتاتا ہوں، اور آج بے زبان اپنی فزیکل زبان سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمارے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اس چیز پر توجہ کریں کہ جو بھی مناسبت اس عنوان سے ہوگی جس کا تعلق تشیع سے بنتا ہے، اور ہمارے لیے ممکن ہوگا کہ ہم اس پر کوئی عرائض آپ کے سامنے پیش کریں، تو وہ ہمارے لیے سعادت ہوگی، اگرچہ اس کا تعلق شیعی تراث اور لٹریچر سے ہو. خیر، آمدم برسر مطلب. یہ میرے سامنے کتاب ہے منتہی الاعمال، علامہ شیخ عباس قمی کی ہے، آل اللہ مقامہ الشریف. علامہ عباس قمی وہ محدث ہیں، وہ مؤرخ ہیں، وہ اسکالر ہیں جن کی کتاب مفاتیح الجنان شیعہ مذہب اور شیعہ گھروں کی زینت ہوتی ہے. آج بھی اگر آپ چلے جائیں کتنی ساری کتابیں جو ہیں وہ لکھی گئی ہیں مختلف دعاؤں پہ، اور اس پر شیخ طوسی کی کتاب مصباح المتہجد ہے، علامہ کفعمی کی کتاب ہے، شیخ سید بن طاؤس کی کتب ہیں، اسی طریقے سے علامہ مجلسی کی ہیں. لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ کتاب سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے باقی دیگر کتب سے؟ آج بھی آپ جو ہے حرم جائیں، ایرانی جو کنٹرول ایریاز ہیں ادھر جائیں، یا عراقی کنٹرول ایریاز جو حرم ہیں ادھر جائیں، آپ کو ہر جگہ یہ کتاب مفاتیح ملے گی. تو ان کی ہی ایک اور کتاب ہے منتہی الاعمال. یہ کتاب وہ ہے جو احوال معصومین علیہم السلام پر لکھی گئی ہے، اور اس کو اسکالرس کو میں نے ریکمنڈ کرتے ہوئے دیکھا ہے واقعتاً. یعنی آپ دیکھیں شیخ مفید کی رشاد بھی ہے جو معصومین کے حالات پہ، علامہ مجلسی کی جلاء العیون بھی ہے، حیات القلوب بھی ایک حد تک تعلق رکھتی ہے. لیکن میں نے دیکھا ہے اسکالرس کو کہ وہ پریسائزلی اس کتاب کو بہت زیادہ ریکمنڈ کرتے ہیں کہ آپ اس میں سے دیکھیں معصومین علیہم السلام کے حالات، کیونکہ عموماً کسی بھی کتاب کے لیے صحت کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا، لیکن عموماً ان کتب میں انہوں نے علامہ شیخ عباس قمی نے تحقیق کامل سے کام لینے کی کوشش کی ہے. تو وہ امام کاظم علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں، اور امام کاظم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے جلد نمبر 2 صفحہ 314 میں کہتے ہیں: اما بنات الامام موسیٰ ابن جعفر، کہ جو جناب موسیٰ ابن جعفر امام کاظم علیہ السلام کی جو بیٹیاں تھیں، فَأَفْضَلُهُنَّ حسب ما بلغنا السیدۃ الجلیلہ المعظمۃ فاطمۃ بنت الامام الموسیٰ المعروفہ بالسیدۃ المعصومہ علیہ السلام. کہ جہاں تک تعلق امام کاظم کی بیٹیوں کا ہے تو سب سے زیادہ جو فضل رکھنے والی ہیں یا افضلیت کے میعاد پہ جو سب سے بڑی ہیں وہ جناب معصومہ علیہ السلام ہیں، جن کو سیدہ معصومہ کہا جاتا ہے. اصل نام ان کا فاطمہ تھا، اور یہ امام کاظم کی دختر تھیں. وَمَزَارُهَا فِي قُمْ وَعَلَيْهَا قُبَّةٌ عَالِيَةٌ، کہ ان کا مزار جو ہے وہ قم مقدسہ میں ہے، اور اس پر یعنی شیخ عباس قمی اپنے زمانے کی بات کریں ایک بہت بڑا قبہ ہے، بہت بڑا گنبد ہے. وَمَلَاذُ عَامَّةُ الْخَلْقِ وَمُعَاذ، پھر وہ پوری تفصیلات کو بتاتے ہیں. وَفِي كُلِّ عَامٍ يَشَدُّ الرِّحَالِ إِلَيْهَا مِن بِلَادِ بَعِيدَةٍ كَثِيرٌ مِنَ الْخَلْقِ، کہ بہت سارے لوگ جو ہیں بہت سارے علاقوں سے ہر سال کوشش کرتے ہیں کہ ان کی زیارت کو آئیں،
اور ابھی آپ انشاءاللہ روایات میں آگے تفصیلات میں دیکھیں گے کہ ایسی بات کیوں کہی جا رہی ہے. وَيَتَحَمَّلُونَ جُهْدَةَ السَّفَرِ الْتِمَاسًا لِنَوَالِ الْبَرَكَاتِ زِيَارَةِ تِلْكَ سَيِّدَةَ الْمُعَظَّمَةِ سلام اللہ علیہا، کہ ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ ان برکات کو حاصل کریں. کس چیز کے ذریعے؟ اس سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا کی زیارت کرتے ہوئے. تو یہاں سے یہ چیز ثابت ہوتی ہے کہ یہ ہمیشہ سے شیعوں کا ایک وظیفہ بھی رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ایک ہمیں اجمالاً بات پتہ چلتی ہے کہ جناب معصومہ سلام اللہ علیہا سے افضل ترین خاتون جو ہیں اپنے زمانے میں، وہ بہت کم، مطلب ٹاپ آف دا لسٹ میں اگر آپ ان کا نام دیکھیں تو آتی ہیں. اور امام کاظم کی جو بیٹیوں میں جو سب سے افضل تھیں بلا شک و شبہ وہ یہی سیدہ تھیں. بالکل، بہت بہت شکریہ آپ کا. ان کے بارے میں احادیث بھی ہمارے پاس موجود ہیں امام رضا علیہ السلام کی طرف سے، اور یقیناً مجھے لگتا ہے اس پروگرام میں آپ ہمیں اس بارے میں بتائیں گے. جو آپ نے انٹروڈکشن میں کہا کہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا جو افضل ترین تھیں، تو وجہ افضلیت کیا ہو سکتی ہے اور اس کی کیا دلائل ہیں؟ مطلب کیوں جو ہے ہم ان کی اتنی عزت کرتے ہیں، اور ہمارے مولا نے کیا کیا باتیں کی ان کے بارے میں؟ بالکل، یہاں پر ایک بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ افضلیت کا جو معیار ہے وہ علم کے ذریعے سے ہوتا ہے. افضلیت کا معیار عبادتوں، فقط محض عبادتوں سے نہیں ہے. افضلیت کا معیار ہمیشہ اور ہمیشہ علم سے ہوتا ہے. جب بھی آپ دیکھیں کہ جب جناب طالوت علیہ السلام کا ذکر آتا ہے قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 240 میں دیکھیے گا، غالباً 246 میں ان کا ذکر آتا ہے، آس پاس کی جو آیات ہیں اس میں جب نبی سے درخواست کی جاتی ہے کہ ان کے اوپر کسی کو امیر مقرر کیا جائے، تو امیر مقرر کیا جاتا ہے تو بنو اسرائیل پھر ان پر اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے ایسے شخص کو مقرر کیا ہے جو ہم سے مال میں کم ہے. تو وہاں پر جن دو چیزوں کو معیار قرار دیا جاتا ہے، ایک جسم یعنی شجاعت کو، اور دوسرا علم، اس چیز کو معیار قرار دیا جاتا ہے افضلیت کا. جب یہ مولا کائنات کے لیے بھی اس بات کے دعوے دار ہیں کہ مولا کائنات کی شجاعت کسی جیسی نہیں، اور مولا کائنات کا علم کسی کے مقابلے میں نہیں. تو چونکہ مولا کائنات کی شجاعت اور علم کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، تو جو قرآنی معیار ہے اس کے مطابق ہم مولا کائنات کو افضل ترین سمجھتے ہیں. بعین ہی یہاں معیار جو ہے وہ جناب فاطمہ معصومہ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے ہے. یہ میرے سامنے ایک بہت بہترین کتاب ہے. پروگرام سے پہلے علی بھائی سے ایسی ڈسکشن بھی چل رہی تھی تو میں نے اس کتاب کی تعریف کی تھی. انشاءاللہ آپ لوگ بھی لازمی بات ہے کہ خدا کرے کہ اس کا ترجمہ انگریزی اردو میں ہو، آپ لوگ استفادہ کیجئے. کتاب کا نام ہے اعلام النساء المؤمنات، کہ مومنین کی جو خواتین ہیں مومنات میں سے، ان میں جو ٹاپ آف دا نوچ خواتین ہیں ان کا تذکرہ. صفحہ نمبر 577 ہے، اس میں جناب معصومہ سلام اللہ علیہا کی روایات کے بارے میں ذکر ہے. کہتے ہیں كانت سیدة فاطمة الكبرى بنت الامام الکاظم علیہ السلام عالمة محدثة راویة، کہ آپ ایک عالمہ بھی تھی، حدیث کو نقل کرنے والی بھی تھیں اور حدیث کو پہنچانے والی بھی تھیں. حدثت عن آبائها الطاهرين عليهم السلام، وحدث عنها جماعة من أرباب العلم والحديث، وأثبت لها أصحاب السنن والآثار رواية ثابتة وصحية من الفريقين الخاصة والعامة، فذكروا أحاديثها في مرتبة الصحة الجديرة بالقبول والاعتماد. کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ آپ نے بھی روایت کی، اور آپ سے بھی عظیم جو شخصیات تھیں، جو عظیم کتابوں کو لکھنے والے حضرات تھے، انہوں نے بھی آپ کی روایتوں کو اخذ کیا اور ان روایتوں کو معتبر قرار دیا. اور فقط یہ شیعوں میں نہیں، اہل سنت نے بھی ان سے روایتوں کو اخذ کیا. اس میں پھر وہ ایک روایت کو نقل کرتے ہیں کہ روی الامام الحافظ شمس الدین محمد بن محمد الجزری الشافعی، ایک شافعی عالم کا حوالہ دیتے ہیں کہ بسندہ عن بکر بن احمد القصری عن فاطمة بنت علی بن موسیٰ رضا عن فاطمة وزینب و ام کلثوم بنات موسیٰ بن جعفر، کہ شافعی جزری عالم ایک شافعی ہیں، وہ نقل کر رہے ہیں کس سے؟ ایک راوی سے نقل کرتے ہیں، وہ امام رضا کی بیٹی جناب فاطمہ سے، وہ تین خواتین سے، فاطمہ، زینب، ام کلثوم، جو امام کاظم علیہ السلام کی دختر تھیں،
وہ کہتی ہیں قلنا حدثتنا فاطمة بنت جعفر بن محمد الصادق، وہ امام صادق کی بیٹی فاطمہ سے، نام فاطمہ دیکھیے بہت پیارا نام، حدثتنی فاطمة بنت محمد بن علی، وہ امام باقر کی بیٹی فاطمہ سے روایت کرتی ہیں۔ حدثتنی فاطمة بنت علی بن الحسین، وہ امام زین العابدین کی بیٹی فاطمہ سے نقل کرتی ہیں۔ حدثتنی فاطمة والسکینة ابنة الحسین بن علی، وہ امام حسین کی جو دو دختر تھی جناب فاطمہ اور جناب سکینہ، فاطمہ ہی چل رہا ہے پورے، فاطمہ ہی چل رہا ہے، وہ فاطمہ سے نقل کرتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عن ام کلثوم بنت فاطمہ بنت نبی صلی اللہ علیہ ورضی عنها قالت، وہ جناب ام کلثوم جو جناب فاطمہ کی بیٹی تھی ان سے نقل سبحان کرتی اللہ، یعنی اس کو کہتے ہیں مسلسل روایت، مسلسل بالفاطمیات روایت ہے یہ، بالکل تقریباً ساری کی ساری فاطمیات اس میں ہیں۔ اگر آپ اجازت دیں معاف کیجیے گا، کیونکہ میں نے سوچا کہ تھوڑا سا انٹروڈکشن بھی دے دیں، کیونکہ چلیں ایک تو علم تو تھا، لیکن یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ان کے والد کا انتقال ہوا تو یہ بہت چھوٹی تھی، اور ان کو امام رضا علیہ السلام نے پالا، امام رضا علیہ السلام نے ان کو پالا اور ان کو باقاعدہ اپنا سٹوڈنٹ بھی رکھا، تو جو علم یہ رکھتی تھی آبویسلی اس کے کچھ وجوہات ہیں، اس پہ آپ اگر تھوڑا سا بھی ابھی شاید آپ بتائیں۔ بلکہ آپ دیکھیں کہ علم کا جو معیار آتا ہے وہ علو اسناد اور علو متن سے آتا ہے۔ معذرت کے ساتھ تھوڑے مشکل الفاظ کہہ دیے، علو اسناد یہ ہے کہ جس سند سے آپ نقل کر رہے ہوں وہ کس سرعت کے ساتھ جو ہے وہ معصوم تک پہنچتی ہے، اور اس میں کس لیول کے جو ہے وہ اسکالرشپ موجود ہے، یہ اسناد کی جودہ کہلاتی ہے، یعنی اسناد کی خوبصورتی کہلاتی ہے۔ متن کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کس مضمون کی روایت نقل کر رہے ہیں، کیا اس مضمون کا تعلق عقیدے سے ہے تو اس روایت کی اہمیت زیادہ ہوتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق ایک ایسی چیز سے ہے جو قیامت میں جب آپ حاضر ہوں گے تو اس چیز کا آپ کے ضمیر کا حصہ ہونا ضروری ہے۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں کہ اب آپ مضامین روایت کو دیکھیے گا کہ کیا کہتے ہیں۔ روایت میں غدیر خم کا ذکر آتا ہے، کیا آتا ہے کہ من کنت مولاہ، جو روایت ہے کہ من کنت مولاہ وقولہ انت منی بمنزلۃ ہارون من موسیٰ علیہم السلام، کہ وہ مولائے کائنات کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے کہ مولائے کائنات کی فضیلت میں دو روایتوں کو نقل کیا جا رہا ہے، کس کس کی، حدیث غدیر اور حدیث منزلت کو۔ دونوں حدیث غدیر اور حدیث منزلت جو ہیں وہ ہمارے نزدیک جو ہے وہ امامت اور خلافت کی دلیل ہے۔ اس کے بعد وہ دوسری روایت اسی سے نقل کرتے ہیں، اور یہ روایت بہت پیاری ہے۔ یہ رسالت مآب کا جو سفر معراج ہوا تھا، جو رسول اللہ کو معراج نصیب ہوئی تھی، اس میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں اس کا ایک اجمالی خاکہ ہے۔ کیا ذکر کیا جاتا ہے کہ پوری پھر وہی مسلسل بالفاطمیات ہے۔ اب میں پوری سند نقل نہیں کروں گا کیونکہ ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا ہے، کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا سے روایت ہے، عن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول لما أسري بي إلى السماء دخلت الجنة فإذا أنا بقصر من دروة بيضاء مجوفة وعليها باب مكللا بالدرر والياقوت وعلى الباب ستر فرفعت رأسي فإذا مكتوب على الباب لا إله إلا الله محمد رسول الله علي ولي الله وإذا مكتوب على الستر بخ بخ من مثل شيعة علي۔ کیا کہا، بہت بہترین روایت ہے کہ روایت میں رسول اللہ کہتے ہیں کہ جب ان کو معراج نصیب ہوتی ہے تو معراج میں جب وہ جاتے ہیں تو ایک بہت بہترین سے، ایک آپ سمجھ لیجئے کہ قصر میں ہوتے ہیں، بہت بہترین سے ایک قلعے میں ہوتے ہیں، اور اس قلعے کا جو باب ہے، جو دروازہ ہے، وہ یاقوت سے سجا ہوتا ہے، اور اس دروازے پر ایک پیراہن لٹکا ہوتا ہے، یہ ایک ستر ہوتا ہے، اور اس ستر پر لکھا ہوتا ہے، جب رسول اللہ اپنے چہرے انور کو بلند کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، رسول محمد جو ہیں وہ رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور علی جو ہیں وہ اللہ کے ولی ہیں علیہم السلام۔ اور مزید اس سطر پہ لکھا ہوتا ہے، اس پیراہن پہ یہ لکھا ہوتا ہے کہ بہت مبارک ہو، بہت مبارک ہو علی کے شیعوں کو۔ پھر روایت آگے بڑھتی ہے اور اسی طریقے سے کہتے ہیں کہ پھر میں آگے جاتا ہوں، پھر ایک میں
قلعے کو دیکھتا ہوں، اس قلعے کے دروازے، اب میں عربی کے الفاظ بالکل محذوف کر کے، وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ محمد رسول اللہ علی وصی المصطفیٰ، کہ محمد رسول اللہ ہیں اور علی جو ہیں وہ رسول اللہ کے وصی ہیں، اور لکھا ہوتا ہے اس پر کہ بشر شیعۃ علی بطیب المولد، کہ علی کے شیعوں کو مبارک ہو ان کی طہارت ولادت۔ اسی طریقے سے بات آگے بڑھتی ہے اور پھر وہ دیکھتے ہیں کہ شیعۃ علی ہم الفائزون، کہ علی کے شیعہ جو ہیں وہی کامیابی حاصل کریں گے۔ اسی طریقے سے روایت اور آگے چلتی ہے، بہت معذرت علی بھائی مجھے تھوڑا سا اپنے آپ کو روکنا پڑ رہا ہے۔ آگے پھر وہ ایک اور روایت نقل کرتے ہیں شیخ الصدوق سے، وروی صدوق فی الاعمال عن حسین المعروف بابی علی۔ روایت آگے بڑھتی ہے، اسی روایت میں ایک حصہ جناب فاطمہ معصومہ کا ہے جو امام زین العابدین کے بیٹے سے روایت کر رہی ہوتی ہیں، اور اس روایت کا یہ ہوتا ہے کہ جب امام حسین کی ولادت ہوتی ہے تو امام حسین اپنی پھوپھی جان سے کہتے ہیں کہ آپ جو ہے میرے بیٹے امام حسین کو لائیں، تو وہ کہتی ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے تو اپنے بیٹے یعنی امام حسین کی ابھی نہلایا تک نہیں، تو رسول اللہ جواب دیتے ہیں فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عمت انت تنظیفہ ان اللہ تبارک و تعالی قد نظفہ وطہرہ۔ سبحان اللہ۔ آپ جو ہے وہ طہارت ان کو دیں گی، بلکہ امام حسین کی شخصیت وہ ہے جن کو خدا نے طہارت دی ہے اور خدا نے تطہیر دی ہے، خدا نے ان کو جو ہے وہ اتنا پاک پیدا کیا ہے، پاک و صاف پیدا کیا ہے۔ تو علی بھائی جب بات ہماری ابھی آ رہی تھی اس حوالے سے ڈسکشن، تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ جودت السند اور جودت المتن، یعنی خوبصورتی سند اور خوبصورتی متن جو ہے وہ آپ کو بتاتی ہے اس عالمہ یا اس فقیہ اور اس راوی کے علمی لیول کا۔ تو آپ اس مضمون کی روایتیں دیکھیں کہ اس مضمون کی روایتیں ایک فقہی مسئلے یا اخلاقیات کی نہیں ہیں جو بلا شبہ ضروری ہیں، لیکن اگر مجھ سے کہا جائے کہ علی بھائی آپ کچھ روایتیں عرض کریں، تو آپ اپنی زندگی کا حاصل حصول کی جو سب سے اہم روایت ہوگی، جس کو آپ نجات اخروی کے لیے کلید سمجھتے ہیں، ایک چابی سمجھتے ہیں، آپ ان روایتوں کو نقل کریں گے۔ تو اس عظیم مضمون کی روایتیں اور جناب معصومہ علیہ الصلاۃ والسلام کا اس میں موجود ہونا یہ بتاتا ہے، اور ان کے دلالت علمی کو بتانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ جب ہی کہا جاتا اچھا یہ وہ روایتیں جو ہم تک موصول ہوئی ہیں، واللہ عالم کتنی وہ روایتیں ہوں جو ہم سے ضائع ہو گئی ہوں، جو قلم بند کی گئی ہوں، کتابیں ضائع ہو گئی ہوں، جو ان کے منہ سے سنی ہوں ان کو قلم بند نہ کیا گیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ ہماری دلیل تھی کہ علم جو ہے وہ اصل معیار ہے انسان کی کامیابی کا، اور علم ہی جو ہے وہ انسان کو علو و مرتبہ دیتا ہے، اور جناب معصومہ سلام اللہ علیہ جیسا عالمہ اپنے زمانے میں نہ تھا، اور کوئی ان جیسے مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور کیوں نہ ہو بھائی، ان کو تو ٹریننگ ہی امام رضا علیہ السلام نے دی، تو بھائی جن کے بڑے بھائی امام ہوں ان سے بہتر مطلب ٹرینر یا انسٹرکٹر آپ کو نہیں مل سکتا۔ بھائی ایک حاشیے کے ساتھ اگر آپ انبیاء علیہ السلام کے گھرانوں کی اگر یا ائمہ علیہ السلام کے گھرانوں کو دیکھیں تو ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر کوئی لائق نکلے۔ آف کورس اس میں جتنا امام رضا علیہ السلام کا کمال، بہرحال ہم کون ہوتے ہیں ان کا کمال بتانے والے، اتنا ہی اس سیدہ بزرگوار جو سیدہ سلام اللہ علیہ ہیں ان کا بھی کمال ہے کہ انہوں نے کسب فیض میں کوئی کسر نہ چھوڑی۔ بالکل، میں بار بار بتاتا چلوں کہ ان کی عمر چھوٹی تھی جب وہ اس دنیا سے رخصت ہوئی ہیں۔ اس عمر اور رخصت بھی آپ یہ بتائیے گا کہ خدا نے کس طریقے سے ان کو عزت دی کہ ان کو شہادت ملی، مطلب ایک نارمل جسے موت کہتے ہیں ایسی ان کو اللہ نے نہیں کہا کہ اب جو ہے تم اس دنیا سے جاؤ، شہادت ملی ہے جو کہ ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ اور واقعی میں بنی ہاشم کے سارا گھرانہ جو تھا وہ شہادت میں ہی اول سے لے کے آخر تک ہم جو دعویداران محبت ہیں وہ کبھی کسی کا جنازہ جو ہے رافضی کا امام کہہ کے پلوں پہ رکھ دیتے، وہ کبھی کسی کے گھر والوں کو جو ہے شام و کوفہ کو میں گھماتے، وہ کبھی جو ہے وہ انگور میں زہر دیا کرتے، وہ کبھی جو ہے وہ پانی میں زہر دیا کرتے۔ غرض یہ کہ انہوں نے اپنے نسب میں اور اپنے بغض میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور یہ امت خاموش رہی۔ بہت بہت شکریہ۔ ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا اور بعد میں بات کرتے ہیں۔ ابھی ناظرین ایک وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا، ہم پھر حاضر ہوتے ہیں، جب تک کے لیے آپ ہمیں اسٹے ٹیون کیجیے گا۔
नाजरीन वेलकम बैक, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अली नकवी। आप देख रहे हैं कायम टीवी। जरी भाई के साथ मैं बैठा हुआ हूं यहाँ पे स्टूडियो में। आज का जो टॉपिक है वो बीबी मासूमा के बारे में है। फातिमा मासूमा भी उनको कहते हैं सलामुल्लाह अलैहा, उनके बारे में ये टॉपिक चल रहा है। ब्रेक अब हमारा ख़त्म हुआ, मैं वापस आ रहा हूँ प्रोग्राम में। तो अपने जरी भाई मुझे ये बात बताइएगा कि इनकी ज़ियारत की फ़जीलत में जो रिवायात हैं उनको नकल कीजिएगा, क्योंकि उनकी जो ज़ियारतें हैं, जो ज़ियारत है एक, वो भी हम पढ़ते हैं और वहाँ हम जाते भी हैं। तो ज़रा ये प्लीज़ ज़रा थोड़ा सा हमें बताएं। बहुत शुक्रिया। और मैं समझता हूँ कि जो भी ईरान जाता है वो दो ही मकामात पर अपने क़याम को रखता है और वहीं से दीगर ज़ियारतों पे जाता है। तेहरान में नहीं रखता, जो आप समझ लें कि सैयद अब्दुल अज़ीम हसनी भी वहाँ दफन है, बल्कि क़ौम मुक़द्दसा में रखता है, क्योंकि क़ौम की शहर की फ़जीलत भी बहुत ज़्यादा वारिद हुई है। और इसी क़ौम मुक़द्दसा में जो है वो जनाब फ़ातिमा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा की कब्र भी है। और दूसरा क़याम लाज़िम आता है कि अपने इमाम के जवार में होता है, मशहद मुक़द्दस में होता है। तो यहाँ पर हमें एक बात जो अपने जहन में रखनी चाहिए कि ऐसा क्यों होता है, ऐसी फ़जीलत जो है उन्हें क्यों दी गई है। वजह ये है कि ये एक फ़कत हमारे जज्बाती लगाव नहीं है, बल्कि इल्मी हवाले से जो उनकी कब्र की ज़ियारत और उनके रोज़ा मुक़द्दसा की जो ज़ियारत की फ़जीलत वारिद हुई है वो गैर मिसाली है। अल्लामा मजलिसी की किताब है बिहारुल अनवार, इसकी जिल्द नंबर 57 है और सफ़ा नंबर 228 है। हदीस का निशान 59 है। वो शेख नूरुल्लाह शोस्तरी अल्लाहु मक़ामुहु की किताब मजालिसुल मोमिनीन से रिवायत को नकल करते हैं कि अन स्वादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम अन्नहु क़ाल इन्ना लिल्लाहि हरमन व हुवा मक्कतुन, कि अल्लाह का एक हरम है, सेंचुरी है जो मक्का है। अला इन्ना लिरसूलिल्लाहि हरमन व हुवा अल-मदीनतु, कि रसूल अल्लाह का भी एक हरम है, सेंचुरी है जिसको मदीना कहा जाता है। अला व इन्ना लिअमीरिल मुमिनीन हरमन व हुवा अल-कूफतु, कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक हरम है, सेंचुरी है जो कूफा है। अला व इन्ना कुम अल-कूफतु अस्सगीरा अला इन्ना लिल जन्नति थमानियतु अबवाब सलासतम मिन्हा इला कुम। क्या कहते हैं कि इसी तरीके से कुम भी जो है वो एक छोटे कूफे की मानंद है, और जन्नत के 8 दरवाजे हैं जिसमें 3 जो हैं वो कुम के वाले, यानी कौम से जो स्कॉलरशिप निकलेगी और वहाँ से जो इल्मी फैज़ निकलेगा वो ज़रिया बनेगा कि जन्नत के 8 दरवाज़ों में से 3 जो है वो मुख्तस बिलकुम होंगे। तक़बज़ु फ़ीहा इम्रअतुन मिन वुल्दी इस्मुहा फ़ातिमतु बिन्तु मूसा, ये इमाम सादिक़ की रवायत है कि यहाँ पर एक ख़ातून की वफ़ात होगी जो मेरी औलाद में से होगी, उनका नाम फ़ातिमा बिन्त मासूमा होगी। वतुदख़लु बिशफ़ाअतिहा शिअती अल-जन्ना बिअजमअहिम। तो बिहारुल अनवार के जो आखिरी के जुमले हैं रिवायत में ये कहते हैं कि शिया जो है वो जौक दर जौक जो हैं वो जनाब सैयदा मासूमा की शफ़ाअत से दाखिल होंगे। यहाँ पर आपको जनाब सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा का इल्मी मकाम पता चलता है और उनकी रूहानी मकाम पता चलता है कि इनकी शफ़ाअत से कितने शिया जो है जन्नत में जाएंगे। और हमारे लिए अहम है क्योंकि हम रमज़ान में दुआ करते हैं, मुख्तलिफ़ मौक़ों पे दुआ करते हैं कि खल्लिसनी मिनन्नार, खल्लिसनी मिनन्नार, ए अल्लाह हमें जहन्नुम से आज़ाद कर, हमें जहन्नुम की आग हमारे ऊपर हराम कर और हमें जन्नत में दाखिल कर। बेशक हमें अमाल करने हैं, अपनी तमाम चीज़ों को, अपनी तमाम तवज्जुहात को रखनी है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे, दिन के आखिर में हमारे लिए ज़रूरी ये है कि हम वसीले के ज़रिए से चलें। और इससे बेहतरीन क्या वसीला होगा जो ख़ुद इमाम सादिक़ का तस्दीक शुदा वसीला है। दूसरी रवायत है मुंतहिल अमाल में, और मुंतहिल अमाल में एक शख्स जो है वो इमाम सादिक़ अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आता है और उसका ताल्लुक़ तेहरान से होता है। तेहरान और क़ुम का फ़ासला करीब है, यानी 2-2.5 घंटे की ड्राइव होगी। तो इमाम कहते हैं कि तुम मरहबा, यानी आइए, बिस्मिल्लाह, आप तशरीफ़ लाइए। और अहले कुम जो हमारे भाई हैं वो जब आते हैं तो उनको मरहबा हो, वो आएँ और खुश आमदीद हो उनको। तो वो बार बार कहता है कि मेरा ताल्लुक़ जो है वो अहले राय से है, यानी मेरा ताल्लुक़ तेहरान से। तो इमाम कहते हैं कि देखो, अल्लाह ताला, जैसे पिछली रिवायत गई थी, अल्लाह का जो सेंचुरी है वो मक्का मुकर्रमा है, रसूल की सेंचुरी जो है मदीना मुनव्वरा है, अमीरुल मोमिनीन की जो सेंचुरी है वो कूफा मुक़द्दसा है,
اور اہل بیت کی جو سینکچری ہے وہ قم ہے، وَهُوَ قُمٌ وَسَتُدْفَنُ فِيهِ امْرَأَةٌ مِّن وُلْدِي تُسَمَّى فاطمہ، اور یہاں عنقریب ایک ایسی خاتون دفن ہوگی جس کا نام فاطمہ ہوگا، مَنْ زَارَهَا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةُ، جو ان کی زیارت کرے گا اس پر جنت واجب ہے۔ قال علیہ السلام ذَلِكَ قَبْلَ وِلَادَةِ الْإِمَامِ موسیٰ، اور یہ بات جو ہے امام صادق نے امام کاظم کی ولادت سے پہلے کہی ہے۔ اب دیکھیں کیا عظیم منزلت ہے، یہ امام صادق جو ہیں وہ پریڈکٹ کر رہے ہیں۔ جب میں نے ایک تعارف ان کا پیش کیا تھا کہ امام صادق کی جو ہے یہ پوتی ہیں، تو وہ کسی وجہ سے کیا تھا کہ یہ امام جو ہے، یہ پچھلی روایت بھی دیکھی اور یہ والی روایت بھی دیکھی، کس طریقے سے امام جو ہیں وہ بہترین طریقے سے اس سیدہ جلیلہ کے جو ہے وہ فضائل پڑھ رہے ہیں۔ آخری روایت جو ہمارے سامنے ہے وہ کتاب ہے زاد المعاد، علامہ مجلسی کی کتاب ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 547 ہے۔ اب روایت جو ہم نے پھر ابھی ایک تعارف دیا تھا امام جواد کے حوالے سے کہ امام جواد کی پھپھی امام تقی کی، امام جواد کہتے ہیں، علامہ مجلسی نقل کرتے ہیں، قال من زار قبر عمتی فی قم فلہ الجنہ، جو قم میں میری پھپھی کی زیارت کو جائے اس کے لیے جنت ہے۔ اور اسی طریقے سے روایت جو ہے وہ آگے چلتی ہے، امام رضا سعد الاشعری ایک معتبر راوی اور فقہ عالم دین تھے، کہتے ہیں یا سعد عندکم قبر منا، کہ تمہارے ہاں ہماری طرف سے ایک قبر ہے، یعنی ہم میں سے ایک قبر تمہاری یہاں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میرا نفس جو ہے، میری جان آپ پر قربان ہو، کیا آپ کی مراد جناب فاطمہ معصومہ کی قبر ہے؟ تو امام کہتے ہیں نعم، من زارها عارفا بحقها فله الجنہ، وفی مکان آخر من زار المعصوم فی قم فاذا، پھر تفصیلات آتی ہیں۔ روایت کے جملے جو بہت پیارے ہیں، جو ان کا حق پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کرے اس کے لیے جنت ہے۔ حق کیا ہے کہ آپ ان کے علمی فضائل کو پہچانیں، آپ ان کی شخصیت کا تعارف کریں، اور اس کے بعد جا کے آپ ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ تو جو ان کو جانتے ہوئے ان کی زیارت کو جائے گا، ان کے حق کو جانتے ہوئے، تو بلا شک و شبہ اس کے لیے جنت ہے۔ اور آخر میں جو میں ایک بس بات کو جو ہے وہ عرض کرتا چلوں کہ یہاں پر منتہی الاعمال جلد نمبر 2 صفحہ 315 میں لکھا ہے کہ فقط اور فقط وہاں پر جناب معصومہ ہی دفن نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ اور دیگر جو ہیں وہ خواتین دفن ہیں۔ ان میں امام کاظم کی ایک بیٹی تھیں جناب میمونہ، وہ بھی دفن ہیں، بریحہ ایک اور خاتون تھیں، وہ بھی دفن ہیں، اسحاق دفن ہیں، حبیب دفن ہیں۔ اسی طریقے سے اور دیگر جو خواتین ہیں جن کی منزلت جو ہے وہ عموماً اس علاقے میں زیادہ ہے، اور ان کا تعلق کسی نہ کسی طریقے سے اہل بیت کے گھرانے کے ساتھ ہے، وہ بھی وہاں دفن ہے۔ تو جب آپ ان کی زیارت پہ جاتے ہیں جناب معصومہ کی، تو فقط وہاں جناب معصومہ کی زیارت کو نہیں جاتے، بلکہ اگر آپ قدیم قم کی تاریخ پڑھیں گے تو وہ ایک قبرستان تھا جہاں دفن کیا گیا۔ تو لازم بات ہے کہ وہ قبرستان میں اب بھی قبور موجود ہیں، اور وہیں پر جو ان کو دفن کیا گیا۔ تو لازم بات ہے کہ جب آپ قم مقدسہ کی زیارت کو جا رہے ہیں تو فقط ان کی زیارت کو نہیں، بلکہ اور جو محترم خواتین وہاں دفن ہیں ان کی بھی انفیکٹ جب آپ جاتے ہیں قم، انشاءاللہ مولا آپ سب کو نصیب کرے زیارت، تو زمین میں جو انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں ٹائلز وغیرہ، اس کے نیچے قبریں تھیں۔ تو یہ سارے آپ قبر پہ چلتے ہیں جب آپ ان کی طرف جاتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ میں اپنے شو ختم ہونے سے پہلے ایک بات بتا دوں، وہ یہ ہے، آپ بھی یقیناً جانتے ہوں گے کہ امام رضا علیہ السلام کی ایک بہت خوبصورت حدیث ہے، انہوں نے یہ فرمایا کہ میرے زیارت سے پہلے تم میری بہن کی طرف جانا اور ان کی زیارت کرنا، اور پھر بعد میں میرے پاس آؤ۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہمارے امام رضا علیہ السلام یہ بولیں۔ اور ایک اور بات، جب میں ابھی قم گیا تھا نومبر میں، تو پھر میں نے خود اپنے کانوں سے سنا، اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کو اس کی سورس چاہیے ہو تو مجھ سے رابطہ کر لیجیے گا۔ تو میں نے اپنے اسکالرز وغیرہ سے سنا کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تمہاری حاجات نہیں پوری ہوتی کہیں بھی، تم کربلا گئے، تم نجف گئے، تم کہیں بھی گئے، اگر وہ نہیں پوری ہوتی، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ اگر تم قم جاؤ گے اور میری بہن سے تم حاجات اپنی مانگو گے، تو گارنٹی سے تمہیں وہ حاجات تمہاری وہ پوری ہوگی۔ ناظرین بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ قائم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، پلیز ہمیں سبسکرائب ضرور کیجیے گا یوٹیوب پہ، اور اپنے دوستوں میں آپ اس کو شیئر کیجیے گا۔ اگلے پروگرام میں انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے خدا حافظ۔